अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। दिलचस्प सफर रहा, 35 रोज का अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म होने को है 26वीं आईनी तरमीम का। और वो 26वीं आईनी तरमीम आप जैसे जानते हैं उसका ताल्लुक जुडिशरी से था प्राइमरीली। और यही तरमीम जिसका ये कहा जा रहा था जब ये सामने आया इसका मुसव्वदा कि देखिए 24-48 घंटों में ये पास हो जाएगा, और उसमें ऐसे मामला थे जो कि फंडामेंटल राइट्स के मुनाफी थे, और उसके साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स की बात थी, और बड़े मामला ऐसे थे कि क्या ये शख्सी कोई फायदा देने के लिए है, क्या ये हुकूमत किस तरह की प्लानिंग कर रही है, और इसमें से क्या चाहती है कि क्या हो, क्या कंट्रोल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पूरा चाहती है जुडिशरी पर। ये बहुत से सवालात थे। और लेकिन ये हम कहते चलें कि 35 रोज के बाद जो 3-4 चीजें सामने आई। एक तो अभी मुसव्वदा जो है वो सेनेट में भी पेश हो गया और नेशनल असेंबली में भी। लेकिन जो दिलचस्प चीज सामने आई वो ये कि जो प्रोसेस होता है, जो निगोसिएशन होती है, जो बातचीत होती है, उसकी अपनी जो इफादियत है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आज अगर पीटीआई ने ये कह दिया है कि हम इसको दस्तखत इस पर नहीं करेंगे, लेकिन यही पीटीआई जो है ये मुतअद्दिद जो मीटिंग्स थी, स्पेशल जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी इस मुसव्वदे को देखने के लिए, पीटीआई ने इसमें शिरकत की। और ये साथ साथ उनके प्रोटेस्ट मार्चेस भी थे, उनकी लोगों को अगवा भी किया जा रहा था, और लोग गायब भी हो रहे थे, और क्या क्या प्रेशर नहीं थे। लेकिन पीटीआई ने एक बहुत हम कहेंगे मुस्बत रोल अदा किया पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के हवाले से, और उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। और ये भी कहते चलें कि पीटीआई के जो मेंबरान थे जो उसमें शामिल थे, जब वो बाहर निकलते थे तो उनकी तरफ से यही कहा जाता था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और हम वी आर ऑन द सेम पेज, और कि जो हमारी पोजीशंस हैं वो मौलाना साहब खूब समझते हैं और वो इत्तेफाक करते हैं उससे। और ये बात दुरुस्त थी कि मौलाना साहब की और पीटीआई की पोजीशन और पीपल्स पार्टी पर भी बात करते हैं, लेकिन इस हवाले से कहते चलें कि पीटीआई मौलाना साहब के साथ चली। और ये इसमें मौलाना साहब की जो सियासी बसीरत है वो एक नई उसने अक्कासी की अपनी, एक इट वाज अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ मौलाना फजलुर रहमान साहब पॉलिटिकल एक्यूमेन। अगर हम ये कहें कि इनके जो वालिद मुहतरम थे मरहूम, उनके हवाले से ये कहा जाता था कि भाई उनकी वो किस पाए की सियासत करते हैं और कितनी उनकी सियासी बसीरत है। तो आज हमने देखा कि उनके बेटे ने पिछले कुछ हफ्तों में उसी का मुजाहरा किया। तो आज पीटीआई तो बहरहाल इसमें नहीं है, लेकिन ये पास हो जाएगी, क्योंकि बाय हुक और बाय क्रुक नंबर्स तो हुकूमत ने पूरे कर ही लिए हैं, और फिर साथ उनके मौलाना साहब भी होंगे। अभी देखेंगे कि और बाकी ऑपोजिशन की जो 2-3 जमातें वो क्या करती है। लेकिन बहरहाल तो अब ये समझे कि पास ही हो गया है। तो अब ये जब पास होने जा रहा है तो इसका क्या जुडिशरी पर क्या असर होगा, हुकूमत साजी पर क्या असर होगा, पाकिस्तान में जो एक जमहूरियत है और एक अकाउंटेबिलिटी है, और जुडिशरी के यकीनी तौर पे 70 साल जो गुजरे हैं, जुडिशरी का एक अपना रोल रहा है जिसमें बहुत से सवालात रहे कि मार्शल लॉ को जस्टिफाई करें, फिर आप एक डैम बना दें, फिर आप और नस्ला टावर्स, ये हसनात यहाँ बैठे हैं, इन्होंने आज इसका जिक्र किया और बड़े अच्छे तरीके से आज उनसे अभी प्रोग्राम में भी पूछेंगे। तो ये मामला का जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, फिर कभी जुडिशरी को इस्तेमाल कर लिया गया, फिर जुडिशरी इस्तेमाल हो गई, फिर इंडिविजुअल्स का रोल, फिर लगा कि भाई जुडिशरी ऐसी डिवाइड हो कि एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप। तो ये तमाम मामला जो हैं अभी कहा यह जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये जो मुसव्वदा सामने आया है इसके बाद आप देखेंगे कि जुडिशरी का रोल बड़ा जबरदस्त होगा, और व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्ट्स एंड द नेशन एक्सपेक्ट्स ऑफ द जुडिशरी, क्या ऐसी ही बात होगी या मामलात फर्क
رخ سے اختیار کریں گے. اور پی ٹی آئی نے کیا کھویا کیا پایا, مولانا صاحب نے کیا کھویا کیا پایا. بلاول بھٹو جو ہیں اپنی انہوں نے بہت یعنی کہ اسٹیل نروز کا اور ایک پولیٹیکل میچورٹی کا یقینی طور پہ اپنے والد جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی یعنی گائیڈنس میں انہوں نے بھی بڑا ایک افیکٹو رول ادا کیا. تو بات کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک ایسا پینل ہے جو ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے, ان کو فالو کرتا رہے. ناظرین, ہمارے ساتھ ریاست علی آزاد صاحب ہیں, بہت شکریہ آزاد صاحب تشریف لانے کا. حافظ احسان صاحب ہیں, سینئر لائر ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں آج کل یہ بہت کلیئرلی جو اپنی پوزیشن ہے بیان کرتے ہیں, اور جو حکومت کی جو پوزیشن جو سمجھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. ہمارے ساتھ حسنات ملک ہیں, ایکسپریس ٹریبیون کے اینڈ بڑے منجھے ہوئے رپورٹر ہیں اور اینالسٹ ہیں جوڈیشل افیئرس کے, اور ان کا پڑھتے ہیں آپ اور ان کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ناظرین لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ بٹ ان فیکٹ دا موسٹ امپورٹنٹ پریسٹیجس ایک جو شخصیت ہے وہ فارمر جسٹس شائق عثمانی صاحب ہیں, چیف جسٹس رہ چکے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے, اور ہمیشہ وہ پروگرامز میں آ کے وہ پرسپیکٹو دیتے ہیں جسے ہم کہیں کہ ایک جو ان اے گیون سچویشن جو اس وقت کی ایک آبجیکٹو سچویشن ہوتی ہے. تو اگر آپ سب اجازت دیں تو میں جسٹس صاحب سے شروع کروں. جسٹس شائق عثمانی صاحب, آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ جو معاملات اب جا کے کھڑے ہوئے ہیں آج؟ دیکھیے, جو یہ سب سلسلہ شروع ہوا, اس کے جو محرکات تھے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. یعنی اس وقت جو ریزن تھا اس کا شروع کرنے کا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے جو نئے چیف جسٹس بننے جا رہے تھے ان کو نہ بننے دیا جائے, اور کس طریقے سے جو پریزنٹ چیف جسٹس ہے ان کو کنٹینیو کرنے دیا جائے. یہ اصل میں اس کی ریزن تھا, یہ ساری جتنی موومنٹ شروع ہوئی تھی. تو جو چیز شروع ہوئی جس کے مقاصد جو تھے وہ اتنے ایتھیکل نہیں تھے, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کچھ اور ہو گیا, جس کے متعلق میں بعد میں بات کرتا ہوں. اب یہ جو چیز انہوں نے ابھی فائنلی سب نے اگری کر لی, وہ بڑی تعجب خیز چیز ہے کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے اتنی سالوں کی ہسٹری میں کہ اس طریقے سے اگریمنٹ آیا ہے. اور اب تو یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ امینڈمنٹ پاس ہو جائے گی جو پارلیمنٹ میں پیش ہو رہی ہے. اس میں اب جو چیز جو امپورٹنٹ ہے دیکھنے کی وہ دو چیزیں. ایک تو اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس. اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس کا ایشو ہمیشہ رہا ہے شروع سے ابھی تک, اور عام طور سے شروع میں گورنمنٹ کی مرضی سے چیف جسٹس اپوائنٹ ہوا کرتا تھا, اور جب وہ اپوائنٹ ہوتا تھا تو پھر اس کے بعد پرابلم شروع ہو جاتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ وہ گورنمنٹ کو فیور کر رہا ہے, اور ایسی ججمنٹ آتی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے, اور جو سینئر موسٹ جو ہے جج اس کو بنا دیا جائے چیف جسٹس. وہ چلتا رہا, لیکن اس کے بنانے سے ہوا یہ کہ ایک نیا ہماری سیاسی حالات میں ایک نیا اسٹیک ہولڈر آ گیا. جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ہمارے ہاں ان میں ایک چیف جسٹس ایک نیا اسٹیک ہولڈر آ گیا. تو جب وہ آ گیا تو اس نے اس کی کافی امپورٹنس ہو گئی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس وجہ سے ہمارے کئی چیف جسٹس نے ایسی ججمنٹس پاس کی جس میں کہ انہوں نے پرائم منسٹر کو نکال دیا, اور ایسی انٹرپریٹیشن اس قسم سے کی کانسٹیٹیوشن کی کہ جو کہ قانونی نہیں تھی, سیاسی زیادہ تھی. یہ سب چیزیں ہونے لگی تھی. اب اس سب کو صحیح کرنے کے لیے ضروری تھا کوئی ایسا سسٹم لایا جائے جہاں پہ کوئی اسٹیک ہولڈر نہ ہو, اور جو چیف جسٹس ہے اس کو کوئی مواقع نہ ملے کہ اس قسم کی وہ چیزیں کریں. تو اب یہ جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے یہ سسٹم 3 سال کی لمٹ کا, اور یہ کہ جج جو ہے وہ 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جائے گا, یا اگر اس سے پہلے اس کی سپر اینویشن کی ایج آ جاتی ہے تو ریٹائر ہو جائے گا. تو وہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ اس قسم کا اسٹیک ہولڈر نہیں بنے گا. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ وہ جو سینئر موسٹ 3 ججز ہیں اس میں سے چیف جسٹس وہ سلیکٹ کرے گی اور وہ پارلیمنٹ کو بھیج دے گی, اور پھر وہ پھر پرائم منسٹر جو ہے اس کو ریکمینڈ کر کے پریزیڈنٹ کو بھیج دے گا. اب اس سے یہ ہوگا کہ فائدہ یقیناً نظر آتا ہے,
لیکن اس میں نقصانات بھی ہیں. نقصانات یہ ہے کہ اس میں چونکہ اب زیادہ انوالومنٹ پولیٹیشینس کا ہو گیا، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے لوگ اس میں موجود ہوں گے، تو اس میں فیوریٹزم کی بات ہو سکتی ہے، اپنے پسند کے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک آپ اپنے پاس یہ اپنے دماغ میں یہ ضرور رکھیں. تو یہ ایک نقصانات ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج میرے خیال میں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. دوسری جو چیز جو انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے، یہ جو جوڈیشل کمیشن جو بنایا جوڈیشل کمیشن بنایا ہے اپوائنٹمنٹ کا ججز کا، اس میں بھی انہوں نے کافی چینجز کیے ہیں. اور اس میں جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک ایسی چیز انٹروڈیوس کی جو کہ پہلے نہیں تھی ہمارے قانون میں اور پروسیجرز میں. وہ یہ کہ انہوں نے ایویلویشن آف ججز، ان کی پرفارمنس کی ایویلویشن کا سسٹم بھی انٹروڈیوس کر دیا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ایویلویٹ کرے گا ججز کی پرفارمنس کا. ہوتا یہ تھا، جیسے آپ سب جانتے ہیں، کہ ہمارے ہاں ججز کیسز کو سنتے تھے اور پھر ججمنٹ ہی نہیں دیتے تھے. سال گزر جاتا تھا، 2 سال گزر جاتا تھا، اور کیسز جو ہیں وہ 20 سال چلتے تھے اور کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ جو ایویلویشن کا پروسیس شروع کیا، کیونکہ اب ججز جب ایک دفعہ سے کنفرم ہو جاتے ہیں تو پریشر کم ہوتا ہے، تو اب ان کی جب اگر ایویلویشن کی چیز بھی رہے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ججز کی پرفارمنس بھی بہتر ہو جائے گی. تو یہ ایک قسم کا پازیٹیو یہ اینگل ہے اس کا. ایک تو یہ چیز ہوگی. اب یہ کہ کس طریقے سے یہ آئندہ سے کس طرح سے انفولڈ ہوگا، یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا جب یہ سب رولز اینڈ پروسیجرز بنیں گے تو کس طرح سے اس کی کارروائی ہوگی. لیکن ایک چیز جو بڑی خوش آئند ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک جنرل کنسنسس سے یہ معاملہ طے ہو رہا ہے. یہ یقینی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ اس میں ووٹ نہیں دیں گے، لیکن وہ تو اس وجہ سے ووٹ نہیں دیں گے میرے خیال میں کیونکہ ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ اتنا پریشر ڈالو اس معاملے میں کہ وہ کسی طریقے سے لوگ پریشرائز ہو کر کے ان کے بانی جو ہیں وہ ان کو جیل سے باہر نکال دیا جائے. ایک قسم کا بارگیننگ ٹول استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو نہیں ہوا. لیکن بہرحال انہوں نے یہ تو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ان کو جو چیزیں کہی گئی ہیں اس سے کوئی ان کو انکار نہیں. تو بائی اینڈ لارج میرے خیال میں انگریزی میں جس طرح کہتے ہیں all is well that ends well. جی آپ نے تو بہت اس کو ایک پازیٹیو فائنلی مارک دیا ہے. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں 26th امینڈمنٹ پہ. میں چاہوں گی کہ میں اس سے پہلے دو ہمارے جو سینئر محترم لائرز ہیں ویری کوئکلی میں حسنات سے جو کہ کورٹ میں ہو رہے تھے اور یہ تمام معاملات کو فالو کر رہے تھے. حسنات آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کوئک سناپسس دیں مائی ٹو گیس. دیکھیں تھوڑا بہت کافی بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں چینجز آئی ہیں اور بہتر چینجز آئی ہیں. جوڈیشل کمیشن میں جو ریپریزنٹیشن ہے وہ حکومت کی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زیادہ رکھی ہے. اسی طرح پینل کے ذریعے جو چیف جسٹس کی نامینیشن ہے وہ اب اس میں دیکھنا ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں اسپیشل کمیٹی اس میں 2/3 سے اس نے کرنا ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس میں بھی پازیٹیو ہے ڈیولپمنٹ. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو اب انہوں نے ایک چیف جسٹس ہو گئے اور ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پریزائڈنگ جج ہو گئے تو یہ ایسے لگے گا کہ ایک جو انسٹیٹیوشن ہے ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے اس کے 2 سربراہ ہیں. چیف جسٹس بھی پریزائڈنگ جج ہو سکتا ہے، یہ رکھی گئی ہے شک بظاہر. لیکن اگر جوڈیشل کمیشن میں میجارٹی یہ کہتی ہے کہ چیف جسٹس نہیں پریزائڈنگ جج کوئی اور ہو تو اختیارات زیادہ ہم دیکھیں گے کہ پریزائڈنگ جج کے پاس ہوں گے. چیف جسٹس کے پاس اس طرح کی سچویشن، کیونکہ جو پریزائڈنگ جج ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز اس نے کرنے ہیں دیکھنے ہیں جی. اور 199 ہائی کورٹ میں پریزائڈنگ جج کیس دیکھے گا کہ اس میں کون سا بینچ کے سامنے کیس لگانا ہے، اور اس پریزائڈنگ جج کے سربراہی میں کمیٹی ہوگی جو اسی جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کے 2 سینئر موسٹ جج ہیں وہ بھی ہوں گے اس میں. تو چیف جسٹس کے اختیارات کو کوشش کی گئی ہے ریگولیٹ کرنے کی. لیکن اب دیکھنا ہے کہ جو بالکل اب دیکھنا ہے کہ کیا جو یہ پینل ہے اس کے ذریعے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں یہ جو پروسیس ہے یہ فیئر رہتا ہے. اگر یہ فیئر رہتا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس میں
اس طریقے سے ہوتا ہے جس طرح ایک بظاہر پرسپشن بن رہی ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں جو بہتر بھی ہوئی ہیں ان پہ بھی سوالات اٹھیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی ہے، جو 12 رکنی کمیٹی، وہ کس طریقے سے جو وہ اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے، کیونکہ وہاں اگر جو پولرائزیشن جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے اس میں اس کی نظر ہو گیا معاملہ، تو پھر بہت زیادہ خدشہ ہے کہ یہ جو اچھی ترامیم ہے یہ بھی ان پہ بھی سوالات اٹھیں گے. اچھا، ذرا اس سے پہلے کہ میں جاؤں ریاست علی صاحب کے پاس اور حافظ صاحب کے پاس، یہ بتائیے گا کہ ابھی یعنی کہ 4 روز رہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کو، تو اب اگلے جو بنیں گے چیف جسٹس صاحب، تو اس کے لیے کمیٹی یعنی کہ اگلے 100 گھنٹوں میں تشکیل کر دی جائے گی اور وہ اس پر یعنی ججمنٹ بھی دے دے گی، نامینیٹ بھی کر دے گی. آپ کو کیا خبر ہے اس پر؟ دیکھیں، اس میں تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ 3 دن پہلے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے کمیٹی نے نامزد کرنا ہے، یعنی ایک نام چیف جسٹس کے لیے. تو اس سے لگ رہا ہے کہ کل شام تک یا پرسوں ہو جائے گا، اور ایک ہی سیشن میں بظاہر لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہاں پھر دیکھنا ہوگا کہ جو پریزائڈنگ جج ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کا وہ کون ہوں گے. کیا وہ بھی منصور علی شاہ ہوں گے، یا جو بظاہر نام لیا جا رہا ہے، ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے اور پریزائڈنگ جج جو ہیں وہ جسٹس یحییٰ افریدی ہوں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا صورتحال بنتی ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کو زیادہ جو اپلیکیشنز ہیں وہ جیسے منیب اختر سے ہیں، منصور علی شاہ سے تو ایک ہی فیصلے سے مسئلہ ہے، وہ 12 جولائی کا فیصلہ ہے. چلے وہ ہاں ٹھیک ہے، وہ لیٹ سی، وہ تو پھر اب آگے کیا ہوتا ہے. پر ہم چاہ رہے ہیں کہ ناظرین کو کلیئر ہو جائے کہ یہ آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی اس امینڈمنٹ کے بعد. آپ نے بھی کہا، جس صاحب نے فرمایا کہ اپوائنٹمنٹ آف دا چیف جسٹس اور جو کمیٹی کو ہیڈ کریں گے ان کی، اور اوور آل بھی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، I think that ends up being the most critical thing. ریاست علی صاحب آپ کے پاس بھی آتے ہیں، حافظ احسان صاحب آپ کے پاس بھی آتے ہیں. ناظرین، after a very short break. ویلکم بیک ناظرین. بڑا اہم آج ایک جو مسودہ وہ پیش ہوا اور بس پاس ہونے کو ہی ہے، تو اس پر بات کرنے کے لیے ریاست علی آزاد صاحب ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. آزاد صاحب، آپ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو آیا ہے سامنے، آپ بحیثیت ایک پریکٹسنگ لائر اینڈ امپورٹنٹ پارٹ آف دا کمیونٹی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا اس پہ بات کرنے کے لیے. ہم نے چونکہ آل پاکستان لائر کنونشن، اسلام آباد بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور ڈسٹرکٹ بار نے ایک کنونشن کنڈکٹ کیا تھا اسلام آباد میں، اور اسی طرح کراچی میں بھی ایک آل پاکستان لائر کنونشن ہوا، اور ایک پشاور میں بھی ہوا، اور ایک لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہوا. ہم نے تو ان تمام جتنی بھی پرپوزڈ اس وقت بل پیش ہو رہا ہے امینڈمنٹس کا، اس کو ہم نے ان ٹوٹو ریجیکٹ کیا تھا. اب چونکہ یہ پاس ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس پہ ہم آئندہ کا لائے عمل تو چونکہ وکلا ایکشن کمیٹی بنا دی گئی ہے جس کے اندر تمام الیکٹڈ پریزیڈنٹ، سیکرٹریز، بار کونسل کے ممبران، پاکستان بار کونسل کے، تو اس پہ آئندہ کا تو لائے عمل ہم بعد میں دیں گے. لیکن اس میں میری جو ذاتی رائے ہے، جس کا ہم نے پہلے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا، جیسے ہمارے محترم جسٹس صاحب بھی فرما رہے تھے، چونکہ پہلے جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار تھا، آپ نے دیکھا کہ جو چیف جسٹس صاحب ہوا کرتے تھے کنسرن کورٹ کے، وہ ود کنسلٹیشن آف پرائم منسٹر کرتے تھے. تو بعد میں پھر آ گیا کہ جی جوڈیشل کمیشن بن گیا. بنیادی عنصر جو ہماری وکلاء کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہو، جس کے اندر کسی ایگزیکٹو کی انٹرفیرنس یا زیادہ مداخلت یا اس کا اثر ہونا وہ عدلیہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ اب پینل کی بات کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو اس کو اپوز پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ججز کو اپنے اس میں قابو کر لیں گے شکنجے میں کہ آپ تینوں میں سے ایک کو چیف بنانا ہے، تو ہر شخص گورنمنٹ کو اپیز کرنے کی کوشش کرے گا، جس سے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. تیسری بات ہے
کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے لیول پہ تو ججز کا ایویلیویشن کا ایک پروسیجر ہے کہ سیشن جج ان کی اے سی آر لکھتا ہے, ان کے جو ریویژن میں فیصلے آتے ہیں یا اپیلیں سیشن جج سنتا ہے نیچے سول ججز صاحبان کی, تو ان کی پرفارمنس بائی ورچو آف دیئر ججمنٹس وہ اے سی آر لکھتے ہیں, اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ہوتی. اب ان کو جب کمیشن ان کی ایویلیویشن کرے گا تو اس کا میتھڈ کیا ہوگا, اس کا رولز اینڈ پروسیجر کیا ہوگا, کیا جو سب سے زیادہ حکومت کو خوش کرے گا اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی, یا جو حکومت کے خلاف فیصلے دے گا اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی. تو یہ کرائٹیریا بہت کروشل ہے, بہت ڈینجرس ہے فار دی انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری. اور اگر آزاد منش ججز نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر رول آف لا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور ٹرو ڈیموکریسی کی جو ہم سوچتے ہیں وہ نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار کہ اس کو پھر ایگزیکٹو کے تابع کرنا یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. آلدو اٹ از پریروگیٹو آف دی پارلیمنٹ کہ وہ لیجسلیشن کرے, لیکن دیٹ مسٹ بی ان دا انٹرسٹ آف نیشن, دیٹ مسٹ بی ان دا انٹرسٹ آف انسٹیٹیوشن. اب جو کچھ ہونے کے لیے جا رہا ہے, ابھی تو یہ بل پاس ہوگا, جب اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی تو ہمیں پتا چلے گا واقعی یہ لیجسلیشن بونا فائڈی تھی یا میلا فائڈی تھی جس کے تفوضات کا ہم نے اظہار کیا تھا. جیسے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ اگر روکا جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری جتنی امینڈمنٹیں اچھی بھی ہوگی تو اس کے اوپر لوگوں کے تحفظات ثابت ہوں گے کہ یہ بالکل ٹھیک تھا. جو لوگ اس پہ اپنا اظہار خیال کر رہے تھے کہ یہ ود میلس ہو رہی, ود میلا فائڈی ہو رہی, تو یہ آگے چل کے اس کا پتہ چلے گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. لیکن سرے-دست ہم نے تو اپنا موقع پہلے بھی دیا تھا کہ ہم نے ان ٹوٹو اس کو ریجیکٹ کیا تھا. اب اس کے اوپر آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے, اس پہ ہم آپس میں کنسنسس سے اور میٹنگ اور اس کے بعد ہم اگلا معاملہ جو ہے وہ طے کریں گے. اچھا آزاد صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ ابھی جیسے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ کل شام تک نام آ جائے گا ان کا جو چیف جسٹس صاحب ہیں. اچھا اس مسودے میں تو کہا گیا ہے کہ جو ججز ہیں 3 کا جو نام ہے سینئر ان میں ایویلویٹ ان کو کیا جائے گا, پھر اس کے یعنی کہ دیکھا جائے گا کہ کمپیٹنس لیول وغیرہ. تو یعنی آج اور کل کے درمیان کیا کوئی سامنے آیا ہے ہمارے کوئی میکنزم جس کے تحت کون کرے گا, کیسے کرے گا, یعنی کہ ڈیسائیڈ پرائم منسٹر کریں گے, لیکن کس بنیاد پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ان تینوں میں سے کون بنے گا؟ یہی سوال بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایک سپریم کورٹ کا جج ہے جس نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے, اس کی ایویلیویشن کون کرے گا؟ جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہے, جو سینٹ میں بیٹھا ہے, جس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس بل کے اوپر اپنی رائے دے سکے, جو اپنی مرضی سے وہاں پہ ووٹ دے سکے. اس نے چیف جسٹس آف پاکستان بننے والی کی ایویلیویشن کرنی, جس نے لا نہیں کیا ہوا, جس کو الف بے نہیں آتی قانون کی, اس نے چیف جسٹس کی تعیناتی کرنی ہے. اس میں تو صرف پھر یہی کرائیٹیریا ہوگا جو حکومت کو خوش کرے گا, ان کے نزدیک وہ بہترین جج ہوگا ٹو بیکم اے چیف جسٹس. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل عین ممکن ہو سکتا ہے. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں 26th امینڈمنٹ پہ. میں حافظ صاحب کے پاس جاؤں گی, ان سے پوچھوں گی کہ یہ حافظ صاحب یہ سوال تو بڑا جائز بنتا ہے, آپ فرمائیے گا اس پہ, ایک آپ اپنا اوور آل ویو دیجیے گا, پھر اس سوال کو ایڈریس کیجیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. ایکچوئل بات یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, چاہے پاکستان کی پارلیمنٹ ہے, چاہے جسٹس سیکٹر ہے, چاہے میڈیا ہے, یا پاکستان کا عام آدمی ہے, کہ پاکستان کے اندر انصاف کا نظام جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ آپ کا کرمنل سول جسٹس سسٹم ہے, پاکستان کی عدالتوں کا معیار بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ان کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اندر جو ہمارے ججز کا ایکسیڈ آف جورسڈکشن پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ جب آپ کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی, تو اس کے اندر پھر جو سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ آتا ہے, ایگزیکٹو, جوڈیشری اور پارلیمنٹ, تو تینوں کا ڈومین جو ہے وہ آلریڈی اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے, تو اس ڈیفائن سے اگر کوئی انسٹیٹیوشن باہر نکلتا ہے تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس آنے چاہیے. اور وہ جو چیک اینڈ بیلنس تھے اس کی ڈیمانڈ ہر جگہ کی جا رہی تھی, اور اس کا ثابت یہ ہے کہ اگر پچھلی 8, 10, 12 ججمنٹس آپ دیکھ لیں, چاہے وہ اس دور کے اندر آئی ہیں یا پہلے دور کے اندر آئی ہیں, چاہے ڈکٹیٹرز کے دور کے اندر آئی ہیں, چاہے اس کے بعد سویلین دور کے اندر آئی ہیں,
تو ہر جگہ جوڈیشری نے یا ایکسیڈ آف جورسڈکشن کیا ہے, یا جورسڈکشن پہ کمپرومائز کیا ہے, یا انہوں نے سبسروینٹ کے رول کے طور پہ اپنا پلے کیا ہے. لیکن پچھلے 10 سال سے چونکہ اس ملک کے اندر اب وہ مارشل لا والا سلسلہ نہیں تھا, تو جوڈیشری نے بہت زیادہ ایکسیڈ کر دیا, اور یہ ایکسلریشن جو تھی وہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دور سے سٹارٹ ہوتی ہے, کہ جس کے اندر وہ لائرز موومنٹ کی بنیاد پہ آئے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک نیریٹو جو تھا اس کو لے کے آئے, اور اس کے بعد چیزوں کو بلڈوز کرنا شروع کر دیا. اور اس کو جب پارلیمنٹ کی 19ویں آئینی ترمیم 2010 کے اندر آئی, جب سارا کچھ آیا, ایک آرگومنٹ یہ دیا جاتا تھا کہ 9 ماہ جو ہے 18ویں ترمیم پہ بیٹھے رہے اور اس کے بعد پاس ہوا, تو اس میں کیوں نہیں ہے؟ تو کیا پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو 9 ماہ ڈیبیٹ کی اس کو پاکستان کی جوڈیشری نے ایکسیپٹ کیا؟ اگر ایکسیپٹ کیا ہوتا تو 19ویں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں آنی تھی. اس کے بعد آگے چلے جائیں کہ 2013 سے آن ورڈ جو ہیں پرائم منسٹر بھی نکل رہے ہیں, اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر نکل رہے ہیں. آپ اس جورسڈکشن کے اندر جا رہے ہیں 184(3) جو آپ کی جورسڈکشن اوریجنلی ہے ہی نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈسپیوٹ آئے ایپلٹ جورسڈکشن کے طور پہ کام کرنا ہے, اور 184 یا 199 وہ جورسڈکشن ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی فورم اویلیبل نہیں ہے تو کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ جورسڈکشن نہیں ہے. لیکن ان ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے اس کو ایکسیڈ کر کے کہا کہ ہماری جورسڈکشن 187 کی ہے, 184 کو بھی بھول گئے, 199 کو بھی بھول گئے, اور سو موٹو. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ امینڈمنٹس والا معاملہ تھا تو 3 چیزوں کو ٹارگٹ کیا گیا. نمبر 1 کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے جا رہی ہے, اس کے لیے اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے جو اس وقت کے چیف جسٹس ہیں. پھر بات یہ چھیڑی گئی کہ جی چونکہ ان کا ٹینیور ایکسٹینڈ کرنا مقصود ہے 65 68 سے, اور کسی جج کو نہیں بننے دیا جا رہا. اور تیسرا اس چیز کے اندر یہ آیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی امینڈمنٹس لے کے آ رہی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ ایسی چیزیں کروانا چاہ رہی ہے جو اگینسٹ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہے. اگر نسیم ان تینوں معاملات کے اندر آپ دیکھیں اور آج کے ڈرافٹ دیکھیں, اور جو بدنیتی پارلیمنٹ پر ڈالی گئی, جو بدنیتی جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالی گئی, جو بدنیتی حکومت کے اندر ڈالی گئی, وہ ساری کی ساری آپ کو آج واضح نظر آتی ہے کہ آج کی جو امینڈمنٹس آئی ہیں وہ سینٹری کیک آئی ہیں. اٹس اے گڈ ڈے فار پاکستان. اس کے اندر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ جس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری افیکٹ ہو, سپریشن آف پاور اس کے اندر افیکٹ ہو, اس کے اندر کسی کو پک اینڈ چوز کرنے کی بات کی گئی ہو, اس کے اندر یہ ہے کہ کسی کو انڈیو فیور کرنے کی بات. I got your point. احسان صاحب, let me ask you a quick direct question کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مسودہ شروع ہوا جس میں یہ تمام معاملات تھے, اور ہم سب ادھر ہی تھے پاکستان میں جب یہ پوری ڈیبیٹ شروع ہوئی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوئی, آپ نے دیکھا کہ پھر انہیں کلیریفیکیشن بھی دینی پڑی کہ جی اگر کوئی معاملہ ہوگا کہ ایکسٹینشن سب کو ملے گی تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں ریفیوز کروں گا, یہ ان پر کوئی تہمت نہیں میں لگا رہی, میں بس I'm just explaining to you. اور یہ کہ ملٹری کورٹس کی بات ہوئی, آرٹیکل 6 کی بات ہوئی, تو یہ جب شروعات ہوئی اس کی آج سے 35 روز پہلے, تو اس وقت بھائی یہ تو تمام معاملات موجود تھے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا رول تھا, جو پیپلز پارٹی کا رول تھا, ان تمام پارٹیز کا, پی ٹی آئی کا تھا ان کے مقابلے میں کم تھا, لیکن 2 میجر پارٹیز کا رول تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات بڑے ببانگ دوہل کہی کہ یہ نہیں ایکسیپٹیبل, اس لیے نہیں, تو آپ اس کو نہیں کوئی کریڈٹ دیتے کہ ایک پروسیس تھا جس کی وجہ سے کچھ معاملات جو تھے ان کو پیچھے کیا گیا؟ نہیں نسیم, میرا اب دوسرا اس پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. پہلا تو میں نے آپ کو وہ ایکسپلین کر دیا. دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ جو فنڈامنٹل فوکس تھا, اور ان ساری پولیٹیکل پارٹیز اس چیز پہ ایگریڈ ہیں 2006 سے آن ورڈز. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نیشنل اسمبلی کے اندر تقریر دیکھ لیں, پی ٹی آئی دیکھ لیں, پیپلز پارٹی دیکھ لیں, اور اس کے بعد پی ایم ایل این جو تھی جو سی او ڈی کی سگنیچر تھی, سب کے سب یہ تھے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے. چونکہ ہمارے ملک کے اندر پرابلم یہ آتی ہے کہ چیزوں کو ٹائمنگ کی بنیاد کے اوپر ہم کانٹروورشل کر دیتے ہیں, اور اگر گورنمنٹ اس معاملے کے اندر بہت سنسیئر ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جب ایلیویشن ایز اے چیف جسٹس ہو گئی تھی تو ان ساری چیزوں کو اسی وقت لے آنا چاہیے تھا, تاکہ کسی کو موقع نہ ملتا کہ نہ یہاں پہ ایکسٹینشن والی بات ہے, نہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کسی ایک خاص شخص کے لیے بن رہی ہے.
ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو رول ہے سب سے زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ ٹل دا لاسٹ مومنٹ جو ہے انہوں نے سب کو انگیج کیا. اس کے بعد کریڈٹ دینا چاہیے بلاول بھٹو صاحب کو کہ ایک ایکسٹریم ویو تھا آپ کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر, اور اگر آپ یہ دیکھیں تو جو دونوں صاحبان ہیں انہوں نے اپنا جو ایک نیریٹو تھا اور ہاؤس آف دا فلور پہ جو چیزیں تھیں اس پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے کنسیڈ کی, اور انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ کی بنیاد یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے ہم اس طرف چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جو کمپرومائز کو اپنے ایڈجسٹ کیا, بالکل صحیح. اچھا, اور اس کے بعد نسیم اگلا جو ہے وہ کریڈٹ دینا چاہیے گورنمنٹ کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. اس کے اندر بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو بھی ملائن کیا کہ جی گورنمنٹ کسی ٹول کے طور پہ کام کر رہی ہے, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کیا کہ جی وہ اپنی امینڈمنٹس لے کے آنا چاہ رہی ہے, پھر ہم نے اس کے اندر ہارس ٹریڈنگ کے اندر چلے گئے کہ شاید ہارس ٹریڈنگ سے اندر بلڈوز تھا. اگر ان ساروں کا آبجیکٹو ان ساری چیزوں کو اچیو کرنا تھا تو پھر اس کے لیے اتنا 35 دن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اور اس انتظار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سینس پریویل کی گئی ہے سوسائٹی کے اندر یا معاشرے کے اندر یا ڈیموکریسی کے اندر. ریکنسیلیشن, نیگوسیشنز اور وے فارورڈ ہی سولوشن ہے. احسان صاحب ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ لوگ اور اسٹیک ہولڈرز اپنی اپنی نیت اپنی اپنے آبجیکٹو سے آئے تھے اور سب نے انگیج کیا, نیگوسیٹ کیا. جو پولیٹیشنز تھے 16 سیٹوں کے ساتھ مولانا صاحب نے اپنی ایک پارلیمنٹری جو ان کا اسٹیچر اپنا بڑھا کے انہوں نے انگیج کیا. بلاول بھٹو آئی تھنک فل مارکس ٹو ہم. وہ جیسے آپ نے خود کہا تو میرا خیال ہے کہ جو پروسیس ہے یہ کہنا کہ کون کس کی کیا نیت تھی, دیکھیں سب نے اس کو دیکھا ایز اٹ وینٹ along کون کیا چاہ رہا تھا, لیکن آخر میں یہی بات سب سے اہم ہے کہ جو پارلیمنٹری پالیٹکس میں جیسے آپ سب فرما رہے ہیں کہ انگیجمنٹ از کی, نیگوسیشن از کی, اور تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ از کی. وہ ہوا, اور میں تو پی ٹی آئی کو بھی اس حد تک کریڈٹ دوں گی کہ اٹ وینٹ along all the way. انہوں نے تو آپ دیکھیے اگر آپ نکالیں تو انہوں نے کہیں وہ تو کہتے رہے کہ جی مولانا صاحب جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اور کوئی کرٹیسزم بھی نہیں تھی مصفحے کی. مولانا صاحب جہاں سے جو پہلی میٹنگ تھی, آج فرسٹ ٹائم میں آپ کو بتاؤں کہ جب پی ٹی آئی بھی گئی تھی, بلاول بھی گئے تھے, اور اس کے بعد مولانا صاحب بھی گئے تھے, جب یہ سارا سلسلہ رات کو تھا اور اگلے ساتھ تھا, اس دن بھی اسپرٹ سب کی یہی تھی کہ اس ملک کے اندر اگر ہم نے اس امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے جانا ہے تو ہمیں ایک لارجر اور براڈر کنسنسس پہ جانا پڑے گا, اور اس کنسنسس کی بنیاد جو ہے وہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایسی چیز نہ کی جائے کہ جس سے یہ لگے کہ کانسٹیٹیوشنل سپرامیسی جو ہے اس کو ڈومینیٹ نہیں کیا جا رہا بلکہ اسے انڈرمائن کیا جا رہا ہے. اور دوسرا ایک لاسٹ اور دوسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج جب لاسٹ ٹائم بھی مولانا جب گئے ہیں اسمبلی یا سینٹ کے اندر جو ہے تو انہوں نے بیرسٹر گوہر کو ساتھ بٹھایا ہے اور ساتھ بٹھا کے کیے, اور آپ اس پوری گفتگو کے اندر دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے چونکہ ان کی پولیٹیکل کمپلشنز ہیں یا جس انوائرمنٹ کے اندر وہ رہ رہے ہیں ان کا لیڈر اندر ہے اس وجہ سے وہ نہیں آئے, لیکن کسی ایک شک کے اندر جو ہے انہوں نے اس کا اعتراض نہیں کیا. یہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو سوٹ کرتے ہیں. ایک چیز اس کے اندر نسیم میڈم زہرا صاحبہ مسنگ ہے, اور وہ ہے پاکستان کا عام آدمی کہ اس کے بیک لاگ کو, اس کے کیس کو اور فنڈامنٹل چیزیں کس طرح کی جائیں گی. پولیٹیکل فیس سیونگ بھی ہو گئی ہے, ریکنسلیشن بھی ہو گئی ہے, پارلیمنٹ کی ایڈجسٹمنٹ بھی ہو گئی ہے, سپریم کورٹ کا وے فارورڈ بھی اسے دکھا دیا گیا ہے, بٹ عام آدمی اب سینٹرک اور فوکس ہونا چاہیے. جی میرا خیال ہے میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہم تو اس کو چاہیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ پہلا سٹیپ تھا ٹورڈز پولیٹیکل ریکنسیلیشن, اور مولانا صاحب کو اب ہم دیکھتے ہیں ایز ریئلی دا برج بٹوین دا گورنمنٹ اور پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی نے ایک سمجھ بوجھ کی بات کی ہے کہ آخری وقت تک یہ کہتے رہے کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہم تو اس کو براڈر نیشنل پولیٹیکل ریکنسیلیشن کا سوچیں گے کہ یہ باب اٹس دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دیٹ. آپ تینوں کا سب کا بہت بہت شکریہ. ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی بریفلی کریں. جو آرٹیکل 186A انسرٹ کیا گیا اس کے پیچھے بھی ایک میلا فائڈی ہے کہ یعنی ہائی کورٹ کسی بھی پورے پاکستان کی جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں وہ سپریم کورٹ کی سبارڈینیٹ نہیں ہے. آرٹیکل 186 انسرٹ کرنے سے کہ آپ کسی بھی ہائی کورٹ کا کیس اٹھا کے کسی دوسری ہائی کورٹ میں بھیج دیں
تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جس ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے اس کی جورسڈکشن سے نکال کے دوسری ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں آپ لے کے جائیں گے؟ تو اس میں ایک قباحت ہے اور ایک میلا فائڈی ہے کہ مثلا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کو یہ ہوگا کہ یہاں سے اٹھا کے کسی اور ہائی کورٹ میں بھیجا جائے گا. یہ بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور اس ادارے کے اندر انٹرفیرنس ہوگی اس ہائی کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ کے پاس آپ کے پاس آزادی تو ہے آزاد صاحب کے ان چیزوں کو کوشچن کریں جا کے، تو کریں گے آپ کوشچن یقینی آنے والے دنوں میں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتا ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.